अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्राइम स्टोरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है आतिशे ज़र, और ये कहानी है एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, दौलत में बड़ी ताकत है, इससे हर शे ख़रीदी जा सकती है। ये हर मसले को चुटकी बजाते में हल करने, हर उलझन को सुलझन में बदलने की कुदरत रखती है और किसी भी नामुमकिन काम को पलक झपकते में मुमकिन कर दिखाती है। बाल्फाज़ दीगर, दौलत तमाम मुश्किलात का हल है। दौलत की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, बेशक इससे बहुत कुछ ख़रीदा जा सकता है। दौलत की फ्रावानी आपकी ज़िंदगी को आसाइश, खुशगवार और सहल बना सकती है, मगर ज़िंदगी के हर शोबे में दौलत को अपना ओढ़ना बिछोना और दीनो ईमान बना लेना किसी भी तौर मस्बत और सेहतमंद रवैया नहीं कहला सकता। दुनिया में ऐसे लोगों की मिसालें बहुत आम हैं जिनके पास दौलत की रेल पैल है। वो चाहें भी तो अपनी तमाम दौलत को गिन नहीं सकते, लेकिन इस बेहद्दो बेशुमार दौलत के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी का कोई न कोई कोशा कर्बनाक महरूमियों से झलकता दिखाई देता है। कोई साहिबे सरवत किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला नज़र आता है जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। कोई दौलतमंद अपने आरसे के हाथों इस कदर बेबस है कि परहेज़ के नाम पर अल्लाह की पैदा करदा नेमतें उसके लिए ममनू और ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। कोई लावल्द है और कोई साहिबे औलाद है तो अपनी औलाद की नालायकी और बेराह रवी के हाथों सुबह शाम एक नई अज़ियत से आशना है। तो साबित हुआ कि तंदरुस्ती और औलाद सालेह दौलत से बड़ी नेमतें। दौलत कभी इनका नेमुल बदल नहीं हो सकती। आज मैं आपकी खिदमत में माजी के जिस केस की रुदात पेश कर रहा हूँ उसमें दौलत के लालच के बायस रूनमा होने वाली तबाही को वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। वो गर्मियों के दिन थे। वैसे तो कराची में पूरा साल ही मौसम में हिद्दत का अंसर शामिल रहता है, लेकिन जून जुलाई वाक़यातन मौसम गर्मा की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसी ही एक तपती दोपहर को मैं अदालती मसरूफियात से फ़ारिग होकर जब अपने दफ्तर पहुंचा तो इंतज़ार गाह में 2 अफराद को अपना मुंतज़िर पाया। मज़कूरा अफराद में से एक शख्स व्हील चेयर पर था। मैं उन पर एक ताहिराना निगाह डालते हुए अपने चैम्बर में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर मुझसे पूछा, सर अगर आप इजाज़त दें तो क्लाइंट को अंदर भेज दूँ। क्या आज सिर्फ 2 क्लाइंट ही अब तक आए हैं या मुझसे पहले कोई आकर चला गया है? कभी कभार ऐसा हो जाता था कि मेरे दफ्तर पहुंचने से कबल कोई क्लाइंट होकर चला जाता था। ऐसा अमूमन इस सूरत में होता था जब मैं ज़रा ताख़ीर से दफ्तर पहुंचता था, और आज भी लगभग 1 घंटा देर से दफ्तर आया था। अलावाज़ी आज एक शख्स ने भी मुझसे मिलने आना था। नो सर, आपकी आमद से कबल कोई शख्स आकर वापस नहीं गया। अभी तक बस यही 2 अफराद आए हैं। इनमें भी क्लाइंट तो एक ही है, दूसरा उसके साथ आया है। क्लाइंट कौन है? व्हील चेयर वाला या? जी सर, वही। दूसरा उसका पड़ोसी है जो बतौर मददगार उसके साथ यहाँ आया है। ठीक है, उन दोनों को मेरे पास भेज दो। कुछ देर बाद वो मेरे चैम्बर में दाखिल हुए। रस्मी अलेक्स के बाद मैंने उन्हें बैठने को कहा। व्हील चेयर वाला शख्स तो पहले ही अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था, ताहम उसका साथी मेरी पेशकश पर एक कुर्सी खींच कर इत्मीनान से बैठ गया। मैं चंद लम्हात तक सवालिया नज़र से उनका जायज़ा लेता रहा। जब वो दोनों खामोश रहे तो मैं बोला, जी फरमाइए, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? व्हील चेयर पर विराजमान शख्स ने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे अचानक ख्वाब से चौंक गया। उसने नहीफ सी आवाज़ में अपना तारुफ करवाया, वकील साहब, मेरा नाम अनवार अली है और ये मेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर है। मैं अब्दुल कादिर के सहारे यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरा मसला हल कर देंगे। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है बेग साहब। तारीफ़ उस खुदा की जिसने मुझे, आपको और हम सब को बनाया है। वो तो ठीक है, बेशक
اصل تعریف کے لائق تو وہی ذات پاک ہے، مگر اس دنیا میں ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ وجہ فرمایا آپ نے انوار علی صاحب، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اس سوال پر انوار علی نامی شخص خیالوں میں کھو گیا۔ وہ خاصا نڈھال اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، جس کی وجہ سے وہ وہیل چیئر استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ انوار علی کے ساتھ آنے والے شخص کی عمر کم و بیش 45 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص تھا۔ انوار علی بدستور خیالوں میں گم تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو انوار علی کے بجائے عبدالقادر نے جواب دیا، وکیل صاحب، دراصل انوار بھائی آج کل بہت پریشان ہیں، انہیں ایک وہم سا ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہے، انوار علی نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وہ عبدالقادر کی بات سن کر اچانک خیالوں سے لوٹ آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے شکایتی انداز میں اپنے ساتھی عبدالقادر کو دیکھا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، سب لوگوں کا خیال ہے، حتیٰ کہ عبدالقادر بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں خواہ مخواہ کسی وہم میں مبتلا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہ وہم نہیں بلکہ سچائی ہے۔ اور وہ سچائی کیا ہے؟ میرے سوال پر انوار علی ایک مرتبہ پھر کسی گھمبیرتا میں ڈوب گیا۔ میں نے عبدالقادر کی جانب دیکھا۔ بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ انوار بھائی کو شک، میرا مطلب ہے انوار بھائی کا خیال ہے کہ ان کا داماد انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انوار علی نے دوبارہ ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ عارف میری جان لینا چاہتا ہے، جس طرح اس نے میری غزالہ کی جان لی ہے۔ وہ اپنی بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے خاصا جذباتی ہو گیا۔ میں اس وقت عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ محترم، آپ کی الجھن زدہ باتوں سے میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا۔ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ عارف اور غزالہ کون ہیں اور آپ کا داماد کیوں آپ کی جان لینا چاہتا ہے؟ بیگ صاحب، عارف محمود میرے اس خبیث داماد کا نام ہے جو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ غزالہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ اس ظالم نے میری پیاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اب انوار صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے داماد عارف محمود نے آپ کی اکلوتی بیٹی کو قتل کر دیا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ انوار صاحب، اگر واقعی آپ کے داماد نے آپ کی اکلوتی بیٹی کو قتل کیا ہے تو اس وقت اسے قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کس طرح کر سکتا ہے؟ قانون کی گرفت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ عارف محمود جیسے شاطر چال باز قانون کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔ عارف بھی آزادانہ دن دناتا پھرتا ہے۔ قانون اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا اور اب وہ مجھے بھی ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ انوار علی صاحب، یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے۔ آپ کو میرے پاس آنے کے بجائے اپنے علاقے کے تھانے میں جانا چاہیے تھا۔ میں بھلا اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مایوس کرنے والی باتیں نہ کریں بیگ صاحب، میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے پاس آنے کے بجائے آپ نے پولیس کی مدد لینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں تھانے بھی گیا تھا مگر تھانے دار کو میری بات پر اعتبار نہیں آیا۔ اس کا خیال ہے کہ غزالہ کی بہیمانہ موت نے مجھے ذہنی طور پر متاثر کیا اور میں اپنے داماد کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا ہوں۔ حالانکہ نہ تو عارف نے غزالہ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ غزالہ کا قتل ایک حادثہ تھا۔ ڈکیتی کی واردات میں مزاحمت پر ایک ڈاکو نے اس کا گلا گھونٹ کر جان سے مار ڈالا تھا، مگر میں پولیس والوں کی اس تھیوری پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ عارف ہی نے ڈکیتی کا ڈرامہ رچا کر غزالہ کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا اور اب مجھے بھی اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت کائیاں اور مکار شخص واقع ہوا ہے۔ حالانکہ شادی کے وقت اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ بہت اچھا اور با اخلاق ثابت ہوا تھا، مگر یہ سب اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر رفتہ رفتہ اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھا رہا تھا اور وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکا ہے۔ صرف میرا کانٹا باقی ہے۔ شاید وہ مجھے بھی جلد از جلد اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ تمام
منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا حتمی مالک بن سکے۔ انوار علی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جائیداد کے حتمی مالک بننے کا کیا قصہ ہے؟ انوار علی نے میرے سوال کا طویل ترین جواب دیا، جس کا لب لباب کچھ یوں تھا کہ عارف محمود کی حیثیت گھر داماد جیسی تھی۔ اس نے دولت و جائیداد کے لالچ میں غزالہ سے شادی کی تھی۔ انوار علی اپنی بیٹی کے ساتھ گلشن اقبال کے جس بنگلے میں رہ رہا تھا وہ غزالہ کے نام تھا۔ علاوہ ازیں ایک چلتی ہوئی گارمنٹ فیکٹری بھی غزالہ کے نام تھی۔ جب تک ٹریفک کے ایک حادثے میں انوار علی اپنی ٹانگوں سے معذور نہیں ہوا تھا، وہ گارمنٹ فیکٹری کی دیکھ بھال خود کرتا تھا۔ معذوری اور لاچاری نے اسے گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ عارضہ قلب میں بھی مبتلا ہو چکا ہے تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ غزالہ اس وقت تک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ انوار علی نے پہلی فرصت میں بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری بیٹی کے نام منتقل کر دی تاکہ اس کے رخصت ہونے کے بعد غزالہ کے لیے کسی قسم کی پریشانی پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی انوار علی نے غزالہ کی شادی کا منصوبہ بھی بنا ڈالا۔ اس نے اخبار میں رشتے کا اشتہار دیا اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ صرف وہی حضرات رجوع کریں جو گھر داماد بن کر رہنا پسند کر سکیں۔ اشتہار میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی ایک شاندار 2 منزلہ بنگلے اور ایک گارمنٹ فیکٹری کی مالک تھی۔ یہ ایک طرح کا لالچ تھا، اور یہ لالچ اس لیے دیا گیا تھا کہ غزالہ میں ایک نقص موجود تھا۔ ویسے تو وہ صحت مند اور قبول صورت لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے زاویے میں کچھ فرق تھا۔ وہ بیک وقت مشرق و مغرب میں تکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ خیر، یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں تھا، خاص طور پر بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کی مالک ہوتے ہوئے ایسے نقائص کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انوار علی کا اپنی بیٹی غزالہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور اب اس کا بھی چل چلاؤ تھا، اس لیے وہ غزالہ کو کسی مضبوط ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ انوار علی کی اشتہاری کوشش کے نتیجے میں عارف محمود اس کا داماد بن کے بنگلے میں آ گیا۔ انوار علی کے بقول شادی کے بعد کچھ عرصے تک وہ نہایت ہی فرما بردار داماد اور ذمہ دار شوہر ثابت ہوا۔ پھر اس نے سینگ نکالنے شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ انوار علی کو یقین ہو گیا کہ عارف محمود نے محض دولت اور جائیداد کے لیے غزالہ سے شادی کی تھی۔ پھر ایک رات ڈکیتی کی واردات میں غزالہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انوار علی کا خیال تھا کہ وہ سب کچھ عارف محمود کا کیا دھرا تھا۔ غزالہ کی موت کے بعد تمام دولت و جائیداد کا وہ مالک بن جاتا۔ چنانچہ اس نے ڈکیتی کا خود ساختہ ڈرامہ رچا کر غزالہ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اب انوار علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ عارف محمود اسے بھی اپنے راستے سے کسی کنکر کی طرح ٹھوکر مار کر دور پھینک دینا چاہتا تھا۔ اس خیال نے انوار علی کو خاصا خوف زدہ کر رکھا تھا۔ میں نے پوری توجہ اور تحمل سے انوار علی کا موقف سنا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ کی بیٹی کی موت واقع ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 6 ماہ قبل وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ غزالہ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 سال۔ اوہ، تو گویا شادی کے صرف 1.5 سال بعد وہ اندھوناک سانحہ پیش آیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ڈکیتی نہیں تھی، میں اسے عارف کی سازش ہی کہوں گا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اس کے بعد آپ کا کردار کیا رہا تھا؟ کیا آپ نے پولیس کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا؟ میں نے انہیں سب کچھ تفصیلاً بتایا تھا، مگر پتہ نہیں پولیس والوں کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ عارف محمود پر میرے شک کو انہوں نے ذرا اہمیت نہ دی۔ وہ بس یہی کہتے رہے کہ ڈکیتی کی واردات میں مزاحمت کرنے پر غزالہ نے اپنی جان گنوائی ہے۔ تاہم انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ بہت جلد ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالیں گے اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیں گے۔ مال مسروقہ میں کیا کیا شامل تھا؟ نقدی 55,000، مختلف قسم کے زیورات، مالیت لگ بھگ 1 لاکھ روپے اور 30,000 کے پرائز بانڈز وغیرہ۔ گویا لگ بھگ 2 لاکھ کا نقصان ہوا تھا۔ 2 لاکھ پر لعنت بھیجیں جناب، اصل نقصان تو غزالہ کی جان کا ضیاع ہے، جو کسی بھی طور اور کسی بھی قیمت پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اس سازش کا روح رواں عارف میرے گھر میں میری نظر کے سامنے دناتا پھرتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اب میری جان لینے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔
میں سخت خوف زدہ ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا علاج کروں، آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ محترم انوار علی صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ پولیس کے پاس تو پہلے بھی جا کر دیکھ لیا ہے، وہ کچھ نہیں سنتے، اپنی ہی بولتے رہتے ہیں، مجھے ان سے تعاون کی کوئی امید نہیں ہے۔ پھر میں آپ کے لیے کیا کروں؟ آپ کسی طرح اس ناگ کا علاج کر دیں بیگ صاحب۔ ناگ سے آپ کی مراد عارف محمود ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ آپ کو کس طرح محسوس ہوا کہ آپ کا داماد آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنا رہا ہے؟ بس مجھے محسوس ہوتا ہے۔ بس سے کام نہیں چلے گا انوار صاحب، آپ کے محسوسات کی کوئی مضبوط وجہ ہونی چاہیے۔ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے آپ کے پاس جس سے ثابت کیا جا سکے کہ عارف محمود آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس نے کبھی کوئی عملی کوشش کی ہے؟ میرے پاس اس مردود کے عزائم کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا یہ آپ کا وہم نہیں ہو سکتا؟ آپ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انوار صاحب، بات آپ کو جھوٹا یا سچا سمجھنے کی نہیں ہے۔ میں ایک وکیل ہوں اور میرا کام عدالت میں مقدمات لڑنا ہے۔ میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عدالت دل کے کہنے پر یقین نہیں کرتی، وہ ہر دعوے کے لیے ٹھوس اور سچا ثبوت مانگتی ہے۔ عدالت میں اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کا قاتل ہے اور آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے تو آپ کو پہلی فرصت میں پولیس سے رجوع کرنا چاہیے۔ پولیس سے رجوع کرنے پر مایوسی ہوئی جناب۔ انوار صاحب، جب غزالہ کو سانیہ پیش آیا تھا تو آپ نے پولیس کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا؟ جی ہاں، کیا تھا۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی؟ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ غزالہ کو اس کے شوہر نے ٹھکانے لگایا تھا۔ وہ بھی ڈاکوؤں والی کہانی کو سچ سمجھ رہے تھے۔ ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ جب غزالہ کی موت واقع ہوئی اس وقت عارف اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ یعنی عارف کی رات کی ڈیوٹی تھی؟ جی ہاں، اس کی ہمیشہ رات ہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ عارف محمود کرتا کیا ہے؟ وہ ایک اخبار میں سب ایڈیٹر ہے۔ رات 7 بجے سے صبح 2 بجے تک وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ میری بدقسمتی کہ میں نے غزالہ کی شادی کے لیے اسی اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ نتیجے میں عارف محمود میرا داماد بن گیا۔ اس نے خود کو تنہا بتایا تھا، اس لیے بھی میں نے فوراً اس کا رشتہ قبول کر لیا۔ ایک گھر داماد کے لیے اس میں ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی شخص بعد میں میری بیٹی کا قاتل بن جائے گا۔ وہ روحانسا ہو گیا، اس کے لہجے سے سچائی ٹپکتی تھی، مگر افسوس کا مقام یہ تھا کہ وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ انوار صاحب، اگر پولیس نے آپ کے خدشات کو اہمیت نہیں دی تھی تو آپ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا بیگ صاحب۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے داماد کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کام سرکاری وکیل کے ذریعے ہی ہوتا۔ آپ اپنے داماد پر مقدمہ کرنے کے لیے پرائیویٹ وکیل کی خدمات بھی حاصل کر سکتے تھے۔ مگر بات وہی ہے کہ آپ کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، مجھے اسی وقت عارف کے خلاف استغاثہ دائر کر دینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ اور جہاں تک اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کی بات ہے تو جب انسان کسی راہ پر قدم رکھ دیتا ہے تو راستہ خود بخود بننے لگتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ غزالہ کی موت کے پیچھے عارف کا ہاتھ ہے تو کوئی ہوشیار وکیل آپ کے یقین کو عدالت میں سچ ثابت کرنے کے لیے چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ جب حالات کی کوئی ایک کڑی ہاتھ میں آ جائے تو باقی کڑیاں خود بخود سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی۔ بیگ صاحب، میں اس موقع پر یہی کہوں گا، دیر آید درست آید۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انوار صاحب؟ بیگ صاحب، آپ بھی تو ایک پرائیویٹ وکیل ہیں اور میری نظر اور معلومات کے مطابق آپ خاصے چابک دست اور ہوشیار وکیل ہیں۔
کیوں نہ آپ کی مدد سے گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے۔ انوار علی صاحب، آپ کی پیشکش کو قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا، مگر اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھے عارف کے آسیب سے نجات مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہوگی۔ میں آپ کی فیس ایڈوانس دینے کو تیار ہوں۔ فیس تو میں پیشگی ہی لیتا ہوں، مگر کیا بیگ صاحب؟ مگر یہ کہ پہلے آپ مجھے اول تا آخر تمام حالات سے آگاہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کیس کی نوعیت کیا بنتی ہے۔ اگر آپ کے خیال کے مطابق واقعی عارف نے آپ کی بیٹی غزالہ کو قتل کیا ہے تو پھر میں اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ایسا ہونا عین ممکن ہے انوار علی صاحب۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے بیگ صاحب۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس مردہ کیس میں جان ڈال دیں گے۔ حقائق کو سامنے لانا آپ کا کام ہے انوار صاحب، پھر آگے آگے دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے۔ کوشش کرنا میرا کام ہے اور مجھے اپنا کام کس طرح کرنا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ میں آپ کو پوری کہانی ابتدا سے سناتا ہوں۔ ہاں میں ہمتاً گوش ہوں۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ قارئین اکرام، انوار علی کی کہانی لگ بھگ 3 گھنٹے میں مکمل ہوئی تھی۔ آپ کی دلچسپی اور معلومات کی خاطر میں چیدہ اور نہایتی اہم باتیں یہاں تحریر کروں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ یہ بتاتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں اور کچھ باتوں کا پتہ میں نے اپنے طور پر چلایا تھا، تاہم واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ انوار علی نے محبت کی شادی کی تھی۔ انوار علی کو نورین نامی ایک لڑکی سے شدید قسم کا عشق ہو گیا تھا۔ اس دور کے لوگ ان دونوں کی حالت دیکھ کر اسے افلاطونی عشق کا نام دیتے تھے۔ انوار علی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی کوشش بارآور ثابت ہوئی اور 1000 مخالفت کے باوجود بھی نورین سے اس کی شادی ہو گئی۔ غزالہ ان کی پہلی اور اکلوتی اولاد تھی۔ غزالہ جب 3 سال کی تھی تو نورین اپنے عاشق شوہر کو داغ مفارقت دے گئی۔ اس موقع پر اکثر لوگوں نے انوار علی کو یہی مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ غزالہ کو کسی کمی کا احساس نہ ہو، مگر انوار علی کسی اور ہی انداز سے سوچتا تھا۔ اس نے نورین سے سچی محبت کی تھی۔ اسے کسی بھی طرح یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اور عورت نورین کی جگہ لے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ غزالہ پر سوتیلی ماں کا سایہ پڑے۔ چنانچہ اس نے دوسری شادی کی تمام تجاویز کو رد کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیک وقت ماں اور باپ بن کر غزالہ کی پرورش کرے گا۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا جو اس نے خود کو دیا تھا۔ پھر اس نے ایسا کر بھی دکھایا۔ غزالہ کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب غزالہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو انوار علی پوری سنجیدگی سے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگا، جیسا کہ ہر معقول باپ سوچتا ہے۔ غزالہ بے انتہا خوبصورت نہ سہی مگر واقعتاً قبول صورت ضرور تھی۔ اس کے ساتھ وہ تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعر بھی تھی۔ اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ صاحب جائیداد بھی تھی۔ ایک حادثے میں انوار علی اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ اس پر دل کے مرض نے بھی اس کا حوصلہ توڑ دیا۔ اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا، چنانچہ اس نے پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد شاندار 2 منزلہ بنگلہ اور چلتی ہوئی گارمنٹ فیکٹری اپنی زندگی ہی میں غزالہ کے نام کر دی تھی۔ وہ ایسا نہ بھی کرتا تو یہ سب کچھ قانوناً غزالہ ہی کا تھا، مگر وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی قسم کی قانونی پیچیدگی میں الجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے زندگی ہی میں اس نے اپنا سب کچھ غزالہ کے نام کر دیا تھا۔ اس پس منظر میں غزالہ کی پوزیشن خاصی مستحکم تھی۔ اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ آ سکتا تھا، مگر اس قدر استحکام کے باوجود بھی اس میں ایک ایسا عیب تھا کہ انوار علی کو کوئی معقول اور مناسب رشتہ تلاش کرنے میں دانتوں پسینہ آ گیا۔ غزالہ کی دونوں آنکھوں کے زاویے میں کچھ گڑبڑ موجود تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بیک وقت دائیں اور بائیں دیکھ رہی ہو۔
دنیا میں لنگڑوں، اندھوں، بیروں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں مصلحت کوشی سے کام لینا پڑتا ہے۔ انوار علی کا ایک مطالبہ ایسا تھا کہ اگر کہیں بات بننے بھی لگتی تھی تو بنتے بنتے بگڑ جاتی تھی۔ انوار علی کی خواہش تھی کہ اسے کوئی گھر داماد مل جائے۔ دراصل اس طرح وہ اپنی تنہائی دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر غزالہ بیاہ کر کسی اور گھر چلی جاتی تو وہ 2 منزلہ بنگلہ چند ہی روز میں اس کا مدفن بن جاتا۔ وہ غزالہ کے بغیر وہاں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غزالہ در حقیقت اس کی محبت کی نشانی تھی۔ وہ اسے اپنی نگاہوں سے دور کیسے کر سکتا تھا؟ جب بھری پوری فیملی والوں میں اسے اپنے مطلب کا رشتہ نہ ملا تو اس نے کسی ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی جو اس دنیا میں تنہا ہو، تاکہ گھر داماد بنتے ہوئے اسے کسی قسم کے معاشرتی اور خاندانی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں اس نے ایک روزنامے میں اشتہار بھی دیا۔ اشتہار میں اس امر کو فلیش کیا گیا تھا کہ لڑکی ایک خوبصورت 2 منزلہ بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کی اکلوتی مالک ہے۔ لڑکے کو گھر داماد کی حیثیت سے اپنے سسرال میں ہی رہنا ہوگا۔ اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ سسرال میں غزالہ اور اس کے باپ کے سوا اور کوئی فرد نہیں ہے۔ اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد بہت سے من چلے انوار علی کے بنگلے پر پہنچنے لگے۔ انوار علی نے ابتدائی انٹرویو میں ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ سب گارمنٹ فیکٹری اور بنگلے کے لالچ میں وہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آخر تیسرے روز ایک معقول اور مناسب رشتے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ یہ رشتہ عارف محمود کا تھا۔ عارف ہر لحاظ سے انوار علی کے معیار اور مطالبے پر پورا اترتا تھا۔ وہ اس دنیا میں تنہا تھا، تعلیم یافتہ اور خوبرو بھی تھا۔ اس کے پاس باعزت ملازمت تھی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ انوار علی نے جس اخبار میں اشتہار دیا تھا، عارف محمود کی ملازمت بھی اسی اخبار میں تھی۔ وہ وہاں سب ایڈیٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ صحافت کو ہمیشہ سے معاشرے میں قابل احترام پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ جب انوار علی نے عارف محمود کا انٹرویو کیا تو وہ پاس ہو گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد انوار علی نہایت ہی اہم امور کی جانب آ گیا۔ تم آج کل کہاں رہ رہے ہو؟ محمود آباد میں انکل۔ گھر تمہارا اپنا ہے؟ جی نہیں، میں ایک گھر کے پورشن میں رہ رہا ہوں اور وہ پورشن کرائے کا ہے۔ میں ہر ماہ باقاعدگی سے اس کا کرایہ دیتا ہوں۔ فکر نہ کرو بیٹا، اگر ہمارے درمیان بات بن جاتی ہے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرائے کے مکان سے نجات مل جائے گی۔ عارف انوار کی بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہا تھا، تاہم پھر بھی انوار نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا اور کہا، عارف صاحب آپ نے اشتہار تو اچھی طرح پڑھ لیا ہے نا؟ جی انکل، یہ اشتہار تو چھپنے سے پہلے بھی میری نظر سے گزرا تھا، بس آپ کو اپروچ کرنے میں چند دن لگ گئے۔ شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہو۔ بالکل بیٹے، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم دیر سے آئے ہو مگر بالکل درست آئے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس اشتہار کو پڑھ کر کیسے کیسے رشتے میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے چلے آئے تھے۔ لالچ اور حرص و ہوس کے بہت سے شیڈ دیکھیں میں نے ان چند دنوں میں۔ جی انکل، یہ دنیا ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں۔ انوار علی زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ویسے میں ایک بات کا قائل ہو گیا ہوں۔ کون سی بات انکل؟ بھئی یہی کہ تمہارے اخبار کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ میں نے گزشتہ 2-3 دن میں لگ بھگ 50 افراد کے انٹرویو کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے میری نگاہ انتخاب صرف ایک رشتے پر ٹھہری ہے۔ دیکھو بیٹا، میں کسی بھی طرح سے تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ شادی کے بعد تمہیں مستقل ہمارے ساتھ اسی بنگلے میں رہنا ہوگا، یعنی گھر داماد کی حیثیت سے۔ تمہیں کوئی بزرگ مل جائے گا اور مجھے ایک بیٹا۔ تم نے اپنی جو کہانی سنائی ہے اس کے مطابق تم اس دنیا میں تنہا ہو۔ تمہارے لیے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انکل، میرا خیال آپ کے خیال کی تائید کرتا ہے۔ میں نے آپ کی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ آپ نے مجھے ہونے والے داماد کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ ہاں بیٹا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، بس 2-4 ضروری باتیں طے کرنا باقی ہیں۔ آپ حکم کریں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے۔ مجھے تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی ہے بیٹے۔ مجھے امید ہے اب میں تم سے جو باتیں کرنے والا ہوں تم ان سے بھی اتفاق کرو گے۔ عارف محمود با ملاحظہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ انوار علی چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، یہ تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ شادی کے بعد تم ہمارے ساتھ اسی بنگلے میں رہو گے۔ میں اور کتنے دن جی لوں گا؟
میرے بعد یہ سب کچھ تم دونوں کا ہی ہے۔ غزالہ ایک عرصے سے میرے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہے، اب تم بھی پوری طرح اس کا ساتھ دو گے کیونکہ تم دونوں زندگی کے ساتھی بننے جا رہے ہو۔ میں آپ کی ہر ہدایت پر عمل کروں گا انکل۔ تم اب تک یہ تو جان ہی چکے ہو کہ یہ بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری غزالہ کے نام ہے۔ بس میں نے ایک چھوٹی سی بات ابھی تک تم سے پوشیدہ رکھی ہے، میرا خیال ہے اب اس مسئلے پر بھی بات کر ہی لی جائے۔ عارف محمود چوکنا ہو گیا، اضطراری لہجے میں بولا، آپ کس مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں انکل؟ کیا تم نے کبھی غزالہ کو دیکھا ہے؟ آج میں پہلی مرتبہ آپ کے گھر آیا ہوں، غزالہ کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انوار علی کچھ سوچنے لگا۔ عارف محمود کو انوار کا انداز کسی شک میں ڈال رہا تھا۔ انکل، آپ کسی مسئلے کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے تھے؟ بیٹا جو بات بعد میں کھلنا ہے اس کا ذکر پہلے ہی کر لینا مناسب ہے۔ عارف محمود کی تشویش بہت بڑھ گئی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد انوار علی نے بتایا، بات دراصل یہ ہے عارف کہ غزالہ میں ایک چھوٹا سا جسمانی نقص ہے۔ ویسے وہ کوئی خطرناک نقص نہیں، آج کل امریکہ اور برطانیہ وغیرہ میں میڈیکل کے مختلف شعبوں میں بہت ایڈوانس کام ہو رہا ہے۔ اگر تم اسے علاج کے لیے بیرون ملک لے جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اس طرح تم لوگوں کی تفریح بھی ہو جائے گی۔ میں ناکارہ آدمی اس سلسلے میں کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا۔ ہاں، البتہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ غزالہ کے علاج کے تمام اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔